कुरान पाक को उर्दू में पढ़ना, इसके हवाले से कल मैंने एक पोस्ट लगाई थी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। कल मैंने एक पोस्ट लगाई थी मुबशर ज़ैदी साहब की। आप इख्तलाफ कर सकते हैं हर शख्स से, मुझे भी उससे बहुत इख्तलाफात हैं, नज़रियाती इख्तलाफात इंसान के होते हैं। हम जिंदा हैं तो हम एक दूसरे से नज़रियाती इख्तलाफात हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर हम ये सोचें कि नज़रियाती इख्तलाफात हो ही नहीं सकता तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। कल उस शख्स ने जो पोस्ट लिखी थी, उस पोस्ट का मतलब ये था कि कुरान पाक को आप हमेशा अरबी में पढ़ते हैं और जो कि आपको कभी समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है उसमें ना। अल्लाह ताला ने आपको उसमें जो कवानीन दिए हैं, बल्कि अगर आपने दोपहर में किसी के घर जाना है, आपने शाम में किसी के घर जाना है, यहाँ तक के कवानीन उसके अंदर लिखे हुए हैं कि जो तहजीब है। वरना जैसे आप सिंपल, हमारे यहाँ क्या होता है कि कॉल किए बिना सीधा दरवाज़ा बजाते हैं, हाँ भाई मैं आ गया। तो तहजीब कुरान पाक में ये भी बताइए कि आपने किस वक्त किसके घर जाना है, किस वक्त किसके घर नहीं जाना। ऐसे आदाब भी मौजूद हैं, लेकिन ये कि हमारे यहाँ क्योंकि लोग उर्दू में नहीं पढ़ते तो उनको इतने भी आदाब नहीं मालूम। अच्छा, मुबशर साहब ने ये कहा कि कुरान पाक को उर्दू में पढ़ें और उसमें जो आपके जहन के अंदर क्वेश्चंस आए ना, वो आप राइट डाउन कर लें, और राइट डाउन करने के बाद आप उसकी खुद से सर्च करना शुरू करें। इस पे बहुत एतराज़ है लोगों को। अच्छा, अब इसमें खुद से सर्च करने से मुराद, बाज़ लोगों ने कहा कि भाई जो लड़का है या जो लड़की है या जो इंसान है, वो अगर कुरान पाक को खुद से पढ़ता है और खुद से पढ़ने के बाद क्वेश्चन राइट डाउन करता है और राइट डाउन करने के बाद उसके आंसरिंग की तरफ जाता है, तो वो शख्स तो इल्हाद की तरफ चला जाएगा। सही हो गया। कुछ मुझे कमेंट्स जो हैं वो आए भी थे, और कुछ मुझे जो है इनबॉक्स के अंदर भी क्वेश्चंस आए। बच्चा जो है वो, या बच्ची, इंसान इल्हाद की तरफ चला जाएगा। मतलब ये कि हम कुरान पाक को एक इल्हादी बुक समझ रहे हैं कि या वो कंप्लीट नहीं है, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला कहता है कि ये कंप्लीट है और हमने इसको नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं और हमने आसान ज़बान में उतारा ताकि तुम समझ सको। अब हमारी ज़बान तो है नहीं, अब हमने तो उर्दू में पढ़ना है, इसको सिंधी में पढ़ना है, पंजाबी में पढ़ना है, जो भी हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं हमने उनके अंदर इसको पढ़ना है। अच्छा, फिर किसी ने ये कहा कि बिना उस्ताद की रहनुमाई के इंसान नहीं पढ़ सकता। ये भी बड़ी वैलिड बात है, तो ठीक है, लेकिन ये है कि बात फिर दोबारा वहीं पर आएगी कि उस्ताद कौन सा हो। कुछ ने कहा कि ये मौलवी फोबिया है, कुछ ने कहा कि डायरेक्ट आप पढ़ेंगे तो गुमराही होगी। आप उलमा के इसमें जो है, कुछ मौलवियों के, कुछ मौलवी का मतलब सरदार होता है, ये तंजिया नहीं है, और आप उनको पढ़ सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि वो क्या कहते हैं इसके हवाले से कि नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब जहाँ तक है उस्ताद का मामला, कि उस्ताद के बिना अगर अल्लाह ताला जो है वो डायरेक्ट ही किताब उतार देता, रसूल की क्या ज़रूरत थी। देखें, इसके लिए हमें थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, और उस सोचने के लिए आप थोड़ा सा जो है वो अपने आप को ज़रा इजी रख के, ओपन माइंडेड होकर ज़रा सोचने की कोशिश कीजिएगा, वरना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब उतरी, हम सब मानते हैं, और अरब के लोगों के लिए इसका जो हुस्न है वो बड़ा कमाल का है। इसकी सिंपल सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, रहमान अल्लामल कुरान, मगर आप इसको मुकम्मल पढ़ते जाएं तो आपको पता लगेगा कि कितना मज़ेदार तरीके से लिखा हुआ है। हज़रत उमर की सीरीज़ के अंदर वो एक शख्स जो है वो सहने काबा के अंदर आके पढ़ता है, और उसमें आप कमाल चेक करें उसका कि क्या मज़े से वो पढ़ रहा है। अच्छा, उसमें अब उसने जो है उतार दिया, उस्ताद भी साथ में उतार दिया, उस्ताद ने सारी चीज़ें बता दी। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में ये भी इरशाद फरमाया कि आपने अगर कुरान पाक सीखना है तो चंद एक असहाब के नाम भी साथ में बता दिए कि ये बेहतरीन उस्ताद है। मतलब अगर किसी जगह पे तालीम के लिए भेजा तो वहाँ पे हज़रत मुसअब बिन उमैर को भेज दिया एक बेहतरीन उस्ताद के तौर पे, और किसी जगह पे हज़रत अली को भेज दिया उस्ताद के तौर पे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को बेहतरीन कुरान पाक पढ़ाने के हवाले से कहा गया, उनसे बहुत से लोगों ने पढ़ा। हज़रत उमर ने डायरेक्ट मतलब जो पहली आयत सुनी थी वो भी आप जानते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि कुरान पाक जो है सिंपल उस्ताद वाली बात पे, कि हमें एक उस्ताद के सीखने की ज़रूरत है। अब ना हमारे दरमियान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, ना हमारे दरमियान में इस वक्त वो असहाब मौजूद हैं जिनकी गारंटी जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन, और उसके बाद एक कंप्लीट जो है वो सिलसिला चलता है। उस सिलसिले में कोई भी शख्स जो है वो हम तक मौजूद नहीं है। अब हमारे पास क्या मौजूद है,
ہمارے پاس کوئی ایسا اتھینٹک پرسن موجود نہیں ہے جس نے ہمیں علم دینا ہو، وہ ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دینا ہو، ایسا کوئی ہمارے پاس شخص موجود نہیں ہے۔ اگر آپ شیعہ سے قرآن پاک پڑھیں گے تو وہ آپ کو شیعت کنسپٹ کا قرآن پاک پڑھائے گا، اگر آپ بریلوی سے پڑھیں گے تو وہ بریلوی کنسپٹ کا پڑھائے گا، اگر آپ پڑھیں گے دیوبندی سے، اہل حدیث سے، تو وہ اپنے کنسپٹ کے مطابق قرآن پاک پڑھائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ عمیر بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس الگ الگ زاویوں سے پڑھایا جائے؟ اچھا، میں آپ کو اس کی سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر آپ ایک شیعہ کے پاس قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو وہ جو آیت ہے کہ سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور زکوٰۃ دو، وہ ایک آیت ہے کہ وہ آپ کو معلوم ہی آیت کا۔ اچھا، اب آپ وہ اگر شیعہ سے وہ آیت پڑھتے ہیں تو وہ آیت میں جو اس کا سیاق و سباق آپ کو بتائے گا، وہ بتائے گا کہ حضرت علی، جن کو مولا علی کہنا چاہیے، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو مولا علی جب نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے آپ نے ایک شخص نے جو ہے وہ مانگا تو آپ نے وہ اپنی انگوٹھی جو ہے نا نماز کے دوران ہی اتار دی۔ مطلب رکوع کرنا، زکوٰۃ دینا، سجدہ کرنا، وہ ایک سیکوینس بناتے ہیں، لیکن آپ دوسرے مسالے کے اندر سنیں گے ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ اگر بریلوی سے آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو وہ آپ کو حضرت سلمان کا وہ تخت بلقیس والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ وہ آپ کو جب قرآن پاک پڑھائے گا نا تو وہ اس آیت کو مخصوص کر کے آپ کو یہ بتائے گا کہ یار دیکھو، پیر ہوتا ہے نا، پھر اللہ نے جس کو پیر بنایا یہ وہ اس طرح کی وہ باتیں کریں گے، کیونکہ وہ شخص نے پلک جھپکتے سے پہلے جو ہے وہ تخت لے آیا تھا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ ہم نے اس کو کتاب کا علم عطا کیا۔ اب اس میں آپ کتاب کے علم سے کیا چیز لے کر جا رہے ہیں، میں آپ کو اس میں بالکل نہیں روکوں گا، کیونکہ آپ ہمارے جو بریلوی علماء ہیں وہ اس میں ایک نئی ڈائمنشن لے کر آتے ہیں پیرزم کی، لیکن میں اس میں جو ڈائمنشن کی بات کروں گا وہ یہ ہے کہ آج میں اور آپ کتاب کے علم کی وجہ سے اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ میں پاکستان کے کسی کونے میں بیٹھوں اور میں اپنی شکل، اپنے چہرے، اپنے جسم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنی بات کرنے کے لیے، حالانکہ اس کے لیے نہ میں آپ کے پاس موجود ہوں نہ کچھ، لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جب تک یہ کتاب کا علم ہمارے پاس رہے گا تو اس میں جدت آتی رہے گی، اس سے بہتر ویڈیو، اس سے بہتر کالنگ اور اس سے بہتر چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اگر ہم زیادہ دور نہیں جاتے، اگر آپ بر صغیر کے اندر ایک جنگجو تھا، اس نے بنگال سے ٹریول کرنا تھا دلی کا، اور وہ تیز ترین ٹریول کر کے بھی میرے خیال میں کوئی پہنچا تھا کوئی 2-3 دن کے اندر جو ہے نا بھاگم مسلسل، وہ سوتا بھی تھا تو اس کا جو ہے نا وہ 4 پائی اٹھائی ہوتی تھی اور وہ چل رہے ہوتے تھے۔ اس لیول پر اگر وہ بندہ بنگال سے دلی کی طرف جاتا ہے تو اس کو 4-5 دن لگ گئے، لیکن آج کتاب کے علم کی وجہ سے، کتاب سے مراد کتاب ہوتا ہے، ثواب نہیں، کتاب کے علم کی بنیاد پر میں ٹریول کرتا ہوں، آپ ٹریول کرتے ہیں، ہم سب ٹریول کرتے ہیں، ہم 2 گھنٹے کے اندر دبئی سے ہم پہنچ جاتے ہیں لاہور، جو ناممکن سی بات ہوتی تھی ایک دور کے اندر، اور اٹ سیلف ہوا میں اڑنا ہی ایک بہت بڑا معمہ جس کو ہم کتاب کے علم کی وجہ سے حل کر سکے۔ لیکن اگر آپ وہ بریلوی سے پڑھیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ بھائی یہ پیرزم کا معاملہ ہے، کہ پیراں دیتے وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے۔ اچھا، وہ وکھرا جہاں ہوتا ہے، اچھا نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی شخص، اگر کوئی بچہ کسی قادیانی سے جا کے قرآن پاک سیکھتا ہے، کیونکہ وہ بھی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اور قرآن پاک بھی یہی ان کا۔ اچھا، اب آپ اگر اس بچے، اگر وہ انسان جو ہے کسی قادیانی سے سیکھ رہا ہے تو قادیانی وہ جو آیت ہے کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں اور خاتم النبیین ہے، اچھا اب اس میں خاتم النبیین ہمارے مطابق آخری نبی ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ استاد کی ہی ضرورت ہے تو استاد کی ضرورت کے مطابق تو ہو گیا کہ وہ نبیوں میں انگوٹھی کی مثل ہے، کمپلیٹ سسٹم ہی چینج ہو گیا، مطلب کانسیپٹ آف نبوت جو ہے وہ سارے کا سارا کمپلیٹ چینج ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد اگر آپ کسی اسماعیلی سے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اسماعیلی سے جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو وہ آپ کو سورہ قدر کی وہ آیت ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا کہ آج کی رات ہم جو ہے وہ فرشتے اتارتے ہیں اور انہیں ایک لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کو سارا وہ ایک آیت
کا ایک کمپلیٹ سینیریو پیش کرے گا، اور کمپلیٹ سینیریو پیش کرنے کے بعد آپ کو سمپل پتہ کیا کہے گا کہ بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج بھی میں اپنے بندوں کے اوپر اتار رہا ہوں، فرشتے اتار رہا ہوں۔ اب وہ اپنے نیک بندے کون سے ہیں؟ اب وہ تو یہی کہے گا کہ آغا خانی صاحب، اور آغا خان صاحب کو تو آپ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کمپلیٹ بلڈ جو ہے وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا بلڈ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، آپ اس کو بلکہ ہم جتنے بھی ہو جائیں، ہم یہ جسارت کرنے میں ذرا وہ کریں گے کہ ہم اس کو کہیں کہ علی اور فاطمہ کا بیٹا جھوٹا ہے، ہم ایسا جملہ استعمال نہیں کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قرآن پاک استاد سے سیکھنا، اب استاد نہیں رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہیں، اور ہمیں وہ اصحاب موجود نہیں ہیں، وہ اہل بیت ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو کسی استاد کا مرہون منت سمجھتے ہیں تو استاد کا مرہون منت ہونے کے بعد آپ ایک مخصوص مسلک کا قرآن پاک سیکھیں گے۔ اب اس میں جو بات تھی کہ آپ خود سے قرآن پاک اٹھائیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے سوالات دیں، اس میں اس نے کچھ افراد نے کہا کہ بھائی اس پہ ہم کیسے کر سکتے ہیں نا یہ معاملہ کہ ہم خود سے پڑھیں، اور خود سے پڑھنے کے بعد کوشچن آنے کے بعد اس کو ہم پھر دوبارہ علماء کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ میرے بھائی جانا علماء کی طرف سے، علماء کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے۔ آپ ایک سے پوچھیں، دو سے پوچھیں، تین سے پوچھیں، چار سے پوچھیں، تمام سے پوچھیں، آپ اس کا آنسر اپنے دل کے مطابق نکالیں، ٹھیک ہے؟ مختلف علماء جو قرآن پاک کا علم رکھتے ہیں، آپ ان کی سننے کے بعد کسی ایک پوائنٹ پر جائیں، کیونکہ جب قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالا ہوگا نا، تو وہ لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان کی بات مانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں سے پوچھے گا کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری بات مانے؟ وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے تو اپنی ریسرچ کی ہے، ہمارے تو اپنے سرکمٹانسز تھے، ہم نے تو اپنے مطابق فیصلہ کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے جو سوال پوچھے گا وہ پوچھے گا آپ کی بنیاد پر۔ اچھا ٹھیک ہے جی، میں اس وقت جو ہے 31 کا ہو چکا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ کے کتنے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ناظرہ کے علاوہ، میرے جیسے جنہوں نے ناظرہ کے علاوہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوگا، اور قرآن پاک نہ پڑھنے کی بنیاد پر اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ قرآن پاک پڑھیں گے، اس میں اس دفعہ آپ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کے پاس بہت سارے کوشچن آئیں گے، وہ کوشچن رائٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، جس میں آپ کے جو سوالات شروع ہو جائیں گے نا وہ الحمدللہ سے ہی شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بڑے مزیدار کوشچن، ہر پیج کے اوپر آپ کو ایک نیا، ایک منفرد سوال ملے گا، جس کو آپ جب سرچ کریں گے تو اس کی لذت ہی کمال کی ہوگی، مزہ آ جائے گا اس کی لذت کا۔ اور اس کے حوالے سے سائنٹیفک آپ چیزیں دیکھیں گے، اس کے حوالے سے آپ جو ہے جو دنیا میں اس وقت علوم ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیں گے یار کمال چیزیں ہو رہی ہیں، کیا مزے کی چیزیں، آپ کو اس میں سائیکالوجی اتنی پیاری ملے گی، آپ کو اس میں آسمان کی ڈاکٹرائن اتنی پیاری ملے گی، آپ کو اس میں زمین کی حجم کی ڈاکٹرائن اتنی پیاری ملے گی، مطلب کمال کی چیزیں یار، لذت آتی ہے اس کو پڑھنے سے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ وہ رٹے والی چیزیں پڑھتے رہیں گے اس میں آپ کو وہ لذت نہیں آئے گی۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ اس کی جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے وہ اپنی مطابق جو ہے اس کو ایک بڑی لذت آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ میں سوشالوجی کا ہوں اور میں نے اس میں جو جتنے سبجیکٹس کو کور کیا ہوا، تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار کمال ہو گیا قرآن پاک کا، کہ یار اس میں یہ مزیدار سی چیزیں جو ہے نکلی ہیں۔ میں ہسٹورین بکس پڑھتا ہوں تو میں جب دیکھتا ہوں تو یار اتنی زبردست ہسٹری نکل رہی ہے اس کے اندر۔ میں جب سائیکالوجی کی کوئی ٹرم دیکھتا ہوں اور جب میں اس میں حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کا کلام پاک دیکھتا ہوں کہ بھائی جب وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور اس کے پاس جا کر بات کرو فرعون کے پاس، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ مجھے جان کا خطرہ ہے یا مجھے لکنت ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے جو مسائل حل کرتے ہیں۔ یار آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک انسان کی سائیکی جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ساری کھول کے چیزیں شیئر کر رہا ہے۔ تو جو قرآن پاک کو جس علم کے مطابق دیکھے گا وہ اس حوالے سے ملتا رہے گا۔ ہمارے جو مسالک ہیں، ہمارے جو مدارس ہیں، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے کہ اس میں علماء بہت کم ہیں، اور علماء کم ہونے کی بنیاد پر ہمارے ہاں مسائل زیادہ ہیں، کیونکہ وہ علماء جو ہوتے ہیں وہ ایک مسلک کے غلام ہوتے ہیں، مسلک کے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے تقی عثمانی صاحب کا آپ دیکھ لیں، انہوں نے اکنامکس کے حوالے سے ایک بڑی تحریر لکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جدید
جو ہمارے اب کے علماء ہیں یا جو پرانے کانٹیکٹس کو جو رکھتے ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. طاہر القادری صاحب نے اکنامکس پہ بڑی زبردست کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہمارے جو ہے وہ ریجڈ قسم کے علماء جو ہے تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. ایک ریسرچ والا عالم، اس کا بیس صرف ریسرچ ہوتی ہے قرآن پاک، ٹھیک ہے، اور وہ احادیث جو صحیح ہوں اور جو دل کو لگ رہی ہوں. تو اب آپ کہیں گے کہ عمیر صاحب یہ دل کو لگنے والی کون سی بات کر دی؟ وہ اس لیے میں نے دل کو لگنے والی بات کر دی کہ میں عرب میں 6 مہینے رہا اور وہاں پر میں نے اس حدیث کو لوگوں کو مانتے ہوئے دیکھا جس میں وہ اونٹ کا پیشاب پینے والی بات ہے. ہمارے مطابق وہ ضعیف ہے، ہمارے مطابق بھائی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اب وہ شخص اونٹ کا پیشاب پی گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بھائی اتھینٹک صرف قرآن پاک ہے، احادیث جو ہیں وہ واقعات ہیں. اگر کوئی احادیث آپ کو اخلاقی پہلو کے اوپر پوری لگ رہی ہے، آپ کو اس کے تواتر پورا مل رہا ہے، آپ کو اس کی چیزیں پوری مل رہی ہیں، مانیں. لیکن اب یہ پیشاب والی کوئی ماننے والی تھی یار، کو خدا کو خوف کرو. کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں یہ لوگ، سمجھ نہیں آتی. تو ابھی آپ قرآن پاک پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی بھی عالم کا قرآن پاک کا ترجمہ اٹھائیں، آپ اس کو پڑھیں، اس سال وہ پڑھیں، اس میں سے سوالات نکلیں گے. آپ وہ پڑھ کے سوالات پورے سال ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ہم موبائل پہ بہت ٹائم خرچ کرتے ہیں، علم پہ خرچ کر لیں گے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ تھوڑا سا ڈیلی کا 20 منٹ 50 منٹ دے دیں، کافی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ اگلے سال کسی اور کا ترجمہ اٹھائیں، وہ ترجمہ پڑھیں، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اس میں سے کوشچنس نکالیں. پھر اس سے اگلے سال اس میں سے ترجمے نکالیں. وہ آپ نکال کر آپ جب اس کو سرچ کریں گے، اتنے سارے کمال کے آپ کے پاس جوابات آ جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یار زبردست ہو گیا میرے خیال میں. تو جب وہ پڑھتے پڑھاتے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو موت آ جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دے سکیں گے کہ میں نے کوشش کی تھی. میرے پاس کوئی نبی نہیں تھا، میرے پاس نبی کا کوئی نمائندہ بھیجا ہوا نہیں تھا، میرے پاس مسلک کے نمائندے تھے، میں کس کی مانتا؟ اس لیے میں کمپلیٹ علم حاصل کرنے کی تگودو میں تھا. اور اگر اس بنیاد پر آپ تگودو ہی نہیں کرتے کہ یار گمراہ نہ ہو جاؤں، تو میرے خیال کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کو آپ آنسر ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو ٹرائی بھی کیتی، آپ کے پاس ٹرائی کا بھی آنسر نہیں ہے، تو بڑا عجیب سا معاملہ ہو جائے گا. تو قرآن پاک کا ترجمہ اس سال، اگلے سال، ہر سال ایک نیا کچھ کوشچن، اور کوشچن کی بھرمار ہے، کمال کی بھرمار جو ہے نا وہ دنیا موجود ہے. ہم نے صرف وہ لوگ دیکھے ہیں کہ جو ایک مخصوص جبہ و دستار میں ہیں، وہ آپ کو قرآن پاک سکھا رہے ہیں. اس سے بیونڈ بہت لوگ ہیں یار. آپ قرآن پاک جب نکلیں گے نا، ڈھونڈنے لگیں گے، آپ کی جب لسٹ میں قرآن پاک کے حوالے سے کوشچنز ہوں گے تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے نا کہ آپ کہیں گے یار یہ ڈائمینشن بھی ہے. زبردست ہو گیا. تو ملتے ہیں، اللہ حافظ.